ਵਾਹੀਆਤ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਤੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਜੀ ਉਹਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹਤੀ ਉਹਨੇ। ਓਏ ਉੱਲੂ ਦੇ ਪੱਠੇ, ਉਹ ਨਾ ਤੇਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੈਨੇਡਾ UK ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ। ਜਰਮਨੀ, ਇਹ ਸਭ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਂਦੀ ਹੂੰ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਇਲਸ ਕਰਕੇ ਆ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਜੇ ਕਹੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਪੀ ਲੈ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਿਆ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪ ਚੋਂ ਕਾਪ ਪੀ, ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਪੀਣੀ ਪੀ ਜਾ, ਨਿਕਲ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁਲਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਿਮਰ ਦਾ, ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਸਨ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੌਪ ਆਫ ਦੀ ਕਾਰਡਿਅਕ ਸਰਜਨ ਹੈ USA ਦਾ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ? ਜਵੇਦ ਅਕਰਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਭੈਣ ਚੋਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਜੂਨ ਲੱਗਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਕਦੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੀ, ਉਹਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਏਜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਸਪੇਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ 2000 ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਪੇਨ, 23 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇੰਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾਸਰ ਭਾਈ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਰੋਡ ਇੰਜੇ ਸੀ, ਸਕੂਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ UK 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਸਪੇਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਟਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 23 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਮਨੀ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ UK ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਸਤੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਖਾਲਦ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੋਡਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ? ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋਰੀ ਮਿਊਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਬਾਹਰ ਫਿਰਨਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਜੀ नासिर भाई से लाला से। अच्छा जी लाला फारग है आप? लाला सुन रहे हैं? हाँ लाला सुन रहे हैं। लाला म्यूट थोड़ा लगे, लाला म्यूट लगे। काजी फायद ईसा ने कहा जी कि कसूरी ने जो असेंबली तोड़ी थी वो अनलीगल थी, कानूनी खिलाफ वर्जी की है, क्यों ना उसका हिसाब लिया जाए? लेना चाहिए। देखो जी गल हैगी है कि नासिर भाई लाले ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਓ। ਸਰ ਜੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਤੋੜੀ ਸੀ ਤੇ ਰਿਸਟੋਰ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੰਦਿਆਲ ਨੇ। ਸਬਰ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੋ ਤੋੜੀ ਤੇ ਰਿਸਟੋਰ ਕਿਨੇ ਕੀਤੀ? ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਬੰਦਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਹੋਰ ਸਨ, ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਇਹ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹ ਵੱਢੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ।
ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੇਟ ਪਾ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਿਡਾਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਲੂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਏ ਫਿਰ? ਕਿਉਂ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਛੇੜਦੇ ਪਏ ਸਾਗੇ? ਛੇੜ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਖੁਸਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ MQM ਵਾਲਾ, ਉਹ ਏਡਾ ਅਫਲਾਤੂਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਬਾਜਵਾ ਸੀ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਸਾਰਾ ਬਾਜਵਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਜਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਾਜਵਾ ਫਿਰ ਜੇ ਫਿਰ ਏਡਾ ਹੀ ਬਾਜਵੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਖੇਡਣਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦਫਾ ਕਰ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਲਈਏ ਨਾ, ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਲਈਏ। ਅੱਛਾ ਅਬਦ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਭਲੀ ਤਰੋੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਗਲਤ ਤਰੋੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾ ਕੇ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦਸਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਜਿਤਨੇ ਫੌਜੀ ਜੇ ਉਹ ਜਨਰਲ ਕਰਨਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। अब देखिए और मजा आएगी जरा। लाला आए, लाला नहीं, मैं इधर ही था, बस मैं थोड़ा बिजी था। जब आप आए थे उस वक्त तक हम बात कर रहे थे। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि काजी सादे के, ये अभी भी मदहोश है। वो मदहोश कैसे है? ये पकड़ा गया था, इसकी सेंट्रल लंदन में जायदाद पकड़ी गई इसकी बीवी की। उसी दिन से ये इसके दिमाग में अभी भी ये है कि मैं उधर ही पकड़ा गया हूँ और मैं अभी छूट। लाला को ओबामा की कॉल आ गई है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। एक तो खुरम नजर नहीं आता, एक ये पता नहीं क्या चक्कर है। खुरम रशीद तुम्हारी आईडी नजर नहीं आती। तो एक खोलेगा तो आप ही फंसणगे कि नहीं? वो साइफर भी खोलेगा फिर? देखो वो साइफर भी खोलेगा ना सर? देखो जी नासिर साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਜੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਪਏ, ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਤੂੰ? लाला ड्रॉप हो गए जी। खालिद भाई किधर गया लाला? आबिद भाई, नासिर भाई ने दरिया को कूजे में बंद कर दिया है। दरिया ना कहूँ, समुंदर कहूँ, समुंदर को कूजे में बंद कर दिया। इन्होंने बहुत जल्दी की है ना, इन्होंने बहुत जल्दी की थी। मैं इन्होंने कहा सी कि थोड़ा टाइम लगे थोड़ा जी। वो एक ही बात इस पे बनती है कि किस्सा तमाम शुद इस तरह होता है। चौधरी भाई ने आगे से रिबटन दिया है बड़ा ज़बरदस्त करके। देखिए ठीक है, खोलते हैं, बाकायदा केस खोलते हैं, सारे खोलते हैं, आए खोलते हैं जी। कासिम सूरी की जो है तो वो अपना रूलिंग को भी खोलते हैं कि उसने एक गैर आइनी रूलिंग दी। बंदयाल का गैर आइनी फैसला भी करते हैं, फिर 90 दिन वाला भी करते हैं। आर्टिकल 6 भी आप लगाएं, कानून को आइन को पामाल करना, आइन को रोन डालना, आइन के बदमस्त। तो ये सारी बातें करते हैं। आए ज़रा अदालतें तो खोले ना। नवाज शरीफ को किस तरह रिलीफ तुमने दिया वो भी ज़रा बात कर लें। वो फिर हक की बात करने दें और करें, सुने, देखें, फिर फैसले सही करके दें जो फैसले हक के आपका देने का। देखो वहाँ पर ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਹਾਮਦ ਮੀਰ ਦੀ। ਉਹ ਹਾਮਦ ਮੀਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਹਾਮਦ ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ 8 ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ। एक मिनट नासिर भाई इत्थे रुकियो। नासिर भाई इत्थे रुकियो। अच्छा, तुसी ये समझदे हो कि
ਹਾਈਜੈਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕੀ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਮਸਲਨ ਨਾਸਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਖਾਲਦ ਨੂੰ, ਆਮਿਦ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਊਥ ਪੀਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਊਥ ਪੀਸ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ 'ਚ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਸਾਨ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮਸਲਨ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗਲਤ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਟਿਕਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਮਤਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਟਿਕਟ, ਔਰ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਠੀ ਦਾ ਯਾਰ ਸੀ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ? ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ 'ਚ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਏ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਜੋ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਕੂਫੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀਮੇ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आवाज आ रही है? तो मेरे माइक का इशू होता है। अच्छा, क्वेश्चन क्या था? सॉरी, मैं थोड़ा सा बिजी था। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ऐसा, ये जो काजी फाइज वो ठीक हो गया, बात खत्म कर दी थी। ठीक हो गया, चलो। नहीं, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ। ये जो अभी जो क्या कहते हैं, जो रूलिंग बता रहे हैं कि कासिम सूरी की रूलिंग सही थी या गलत थी, तो इस पे अगर शॉर्ट आंसर करें, मैं रोटेट करता हूँ। चौधरी मुदस्सिर भाई, आपसे शुरू करते हैं। आप बताएं, थोड़ा सा आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं कि ये अच्छा हुआ बुरा हुआ, उसके बाद में भी आप इसके बता सकते हैं कि जैसे 90 दिन में पार्लियामेंट ये टूटी वो टूटी, तो आप अपना तजिया दें। टाइम ले लें, जितना मर्जी आपने टाइम लेना है। ओवर टू यू मेरा भाई, समराइज कर लें ऑल द वे। जी मुदस्सिर भाई। खुल के बात करें, आज खुल के बात करें। बिस्मिल्लाह। चौधरी म्यूट भी तो खोल रहा है, और म्यूट खोल रहा है भाई, म्यूट लगी, और चौधरी म्यूट लगी। अच्छा, मेरा कहने का मतलब है चौधरी भाई, अच्छा जबरदस्त ब्यूटीफुल स्माइल माशाल्लाह। अच्छा, मेरा कहने का मतलब ये, कोई बात नहीं, आपने क्या करना है, आप नहीं, सब लोगों के लिए कि सारी आपने समराइज करना है। जिस दिन वो इमरान खान डायरी लेके निकला, रूलिंग से लेकर आज तक, तो ये सारा प्लस माइनस करना है आपने, ठीक है, वहां से लेके आज तक, ठीक है। ओवर टू यू जी। BFT भाई, ਉਹ ਰੂਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਜਹਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਫਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਈਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੌਧਰੀ ਥੱਲੇ ਆਏ ਨੇ ਜਲੀਲ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ ਜੀ ऊपर आ गए। शुक्रिया जी, थैंक यू जी चौधरी शुरू हो जाओ। अच्छा सिलसिला हो गया। जलील मलक साहब आप बैठे, इंशाल्लाह आप तक आते हैं, ठीक है, आप म्यूट लगा के बैठे। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। जलील साहब, आपके लिए क्वेश्चन जी वालेकुम सलाम। भी जो लोग आए ना, सबके लिए मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। जलील भाई, आपका भी ये पॉइंट, मैं अभी आया, मुझे नहीं पता आपने क्या क्वेश्चन ये था। नहीं, मैं जलील भाई, मैं सुना रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन दोबारा रिपीट करूँ, आपके लिए स्पेशली रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि कासिम सूरी की रूलिंग जो थी
وہ صحیح تھی یا غلط تھی, اور اس کو لے کر آپ نے پورا سائیکل بتانا ہے آج تک. ابھی تو بھی سی آپ کی باری انشاءاللہ آخر میں آئے گی, مگر سارا رولنگ سے لے کر اور جو 90 ڈیز میں الیکشن ہوئے نہیں ہوئے سارا کچھ. اوور ٹو یو مدثر بھائی. اچھا قاضی فائد عیسیٰ نے کہا ہے, یہ آج کے اخبار کی خبر ہے, قاضی فائد عیسیٰ نے کہا ہے کہ اس رولنگ کو کیوں نہ لے کے یہ قانون کے خلاف تھی, یعنی کہ غیر قانونی تھی, تو کیوں نہ اسے سزا دی جائے. جی سر. جی سر, میں گل کرنا پیا سر آپ کے پاس آتے ہیں. جی, جتنے بھی پارلیمنٹیرین نے نا, سیاستدان نے جننے بھی, جو غیرت دا روال سارا بھی مادہ ہے نا کسے خانے وچ, تے یقین کرو جنی غرداری انہاں نے اپنے ملک نال 2 سالاں وچ کیتی ہے نا, انہاں ساری زندگی وچ نہیں کیتی ہونی. ٹھیک ہے, ایک سائفر دی وجہ تو, ٹھیک ہے, سائفر دی انہوں نے جتنے بھی لفظ نے وہ چینج کر کے خان صاحب نے سارے پارلیمنٹ وچ دسے نے کہ اے زیادتی ہوئی ہے. نہ انہاں عدالتاں نے قبول اس ٹائم انہوں کیتا ہے, نہ سیاستدانوں نے کیتا ہے, نہ ہی ساڈی فوج نے کیتا ہے. جتنے بھی ادارے نے اور سیاستدان نے, میں سمجھنا میری ذہن دے مطابق انہوں نے اپنے ملک نال غداری کیتی ہے اور اپنی عوام نال غداری کیتی ہے. انہاں 2 سالاں دے وچ جنہ کو نقصان ساڈے ملک دا ہویا ہے, اے بالکل 20 سال بھی لگے رہن نہ اور, تے یقین کرو اے 2 سالاں والا جڑا نقصان ہے اسی نہیں بھول سکتے. یہ کدیاں پیراں تو ہویا ہے, یہ سارا عدالتاں دی وجہ تو ہویا ہے. عدالتاں نو کنے ڈنڈا دیتا ہے, عدالتاں نو فوج نے دیتا ہے. کیوں نہ انہاں داریاں دوں دا اے رولنگ تو پہلے حساب ہوئے اور پوچھا جائے کہ اے تسی اے جڑی غداری اپنے ملک نال کیتی ہے, جڑے ڈالر لے نے تسی لے کے اپنی عوام اتے ظلم کیتا ہے 2 سال, جی لالا جی. دوسرے نمبر تے او دی وجہ تو جیڑی 2 سال حکومت 16 مہینے کر کے گیا پی ڈی ایم, جننے بھی ساڈے ملک وچ سارے انہاں تے کیس بنے سی کرپشن دے, اس ٹائم پی ٹی آئی تے کوئی بھی کرپشن دا کیس نہیں ہے کسے بندے تے بھی. ٹھیک ہے, نجائز کیس نے بنے. پی ڈی ایم ساری دے اتے نجائز کیس بی ایف ٹی بائی بنے سی اور سارے کرپشن دے کیس آئے. جیڑا انہوں نے 45 سال انہاں ملک نو لٹیا ہے, وہ کیس سارے خان صاحب نے نہیں بنائے سی, خان صاحب دی پارٹی نے نہیں بنائے سی, انہاں ایک دوجے دے اتے بنائے سی. ٹھیک ہے, انہاں ملک نو لٹیا, انہاں دیاں فائلاں عدالتاں کولے آئیاں, اس ایس بغیرت باجوے کولے ایدیاں جڑیاں فائلاں نے انہاں سیاستداناں دیاں ساریاں دیاں پئیاں سی. کیس اے پہلے دے بنے نے خان صاحب تو, کیس عدالتاں چلدے سی پے, کیس آخری مرحلے وچ گئے سی, انہاں نو سزاواں ہونیاں سی. ٹھیک ہے, انہاں دیاں پراپرٹیاں انہاں دے جو کو بنایا پوری دنیا دے اوتے, یہ سارا ضبط ہونا سی, اپنے ملک نو ایدا فائدہ ہونا سی, اپنی عوام نو ایدا فائدہ ہونا سی. یہ سب نال وڈی غداری ساڈیاں عدالتاں ساڈے نال کیتی ہے. ٹھیک ہے, انہاں دے کیس پی ڈی ایم دے 16 مہینے ہر بندہ بالکل کلین سیف ہو گیا, بالکل کسے دے کوئی کیس بھی کرپشن دا نہیں رہا ہے. ہوں اس ٹائم تے پی ٹی آئی دے بن گئے, جنہیں کرپشن کیتی نہیں انہاں 3.5 سال حکومت کیتی ہے پہلی باری. ٹھیک ہے, ایسے اس ویلے سب نال وڈی مجرم ہے جڑی وہ پی ٹی آئی ہے. وہ سارے جتنے غدار ہے وچے فوجی جرنل کرنل جنہیں ملک لٹیا 45 سال, وہ سارے پاک صاف ہو گئے نے, انہوں دے کیس ختم ہو گئے نے, سیاستدانوں دے ختم ہو گئے نے, ملک دی تباہی کر کے ہوں اس رولے وچ پھسے نے کہ خان دی جڑی مقبولیت ہے وہ کسے نہ کسے طریقے کٹے, وہ نہیں انشاءاللہ کٹ سکتی. وہ دی وجہ یہ کہ خان نے نہ تو کرپشن کیتی ہے, نہ ملک لٹیا, نہ لٹن دیتا ہے. ٹھیک ہے, وہ دی ایک ایک گل جیڑی انہیں کیتی ہے نا, انہیں اپنے والوں کوشش کیتی ہے 100% کہ میں اپنے جڑے وعدے کر کے آیا پورے ہو جان. وہ دے وچ 2 سال دا گیپ جڑا ہویا اے دی وجہ تو, کرونا دی وجہ تو 2 سال ضائع ہوئے نے خان صاحب دے. ٹھیک ہے, 1.5 سال صرف اور صرف خان صاحب نو لبا ہے اپنے ملک واسطے کوئی نہ کوئی کر کے جائے. یقین کرو جیڑی اس 1.5 سال یا 2 سالاں وچ ساڈے ملک دی
ਇੱਜ਼ਤ ਬਹਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੂ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਵਣ ਦੇ ਵੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬਗੈਰਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਛੜਿਆ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਵੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦਿਵਾਲੀਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਮੁਲਕ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਨ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਬਗੈਰਤਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 52 ਲਿਆ ਕੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਧਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਐਟਮੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਆਰਸ਼ਾ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣੇ। ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਿੱਚ ਧਰੂ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਗੈਰਤ ਦਾ ਡਾਲਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਦਿਲ ਫੌਜ ਕਰ ਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਗਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ PDM ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੈ ਆਵੇ, ਫੌਜ ਆਪੂ ਵੀ ਆ ਜੇ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਮਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਕੂਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਲੱਭਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਮਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਮਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਮਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਹਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਕਰਪਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਕਰਪਟ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ। ਤੇ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਪਾਰ ਕਰੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨੇ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਨਿਕਲ ਆਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ 75 ਸਾਲ 45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗਰਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ, ਉਠਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ 27 ਸਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਦਿਲ ਕਰ ਲੈ, ਫੌਜ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ। ਫੌਜ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦਫਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਫਾ ਕਰੇ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੇ ਮੁਕਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 75 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਦਫਾ 144 ਲਾ ਦਿਓ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਇਹ ਬਗੈਰਤ ਨਸਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਣ ਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਫਸਿਆ ਨਾ ਮੁਲਕ, ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਜਾਣ, ਦਾਰੇ ਰਲ ਜਾਣ, ਫੌਜ ਰਲ ਜੇ, ਵਾਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜੇ, ਖਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਜਨਾਬ। जी जबरदस्त। खालिद महमूद भाई आपके पास आते हैं। जी खालिद भाई। बहुत शुक्रिया BFT भाई और प्रोफेसर जलील मलिक, अपना यॉर्कशायर एंड हम्ब ऑफिशियल्स, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, BFT भाई चौधरी भाई बड़ी ज़बरदस्त डिटेल नाल रोशनी पाई। तो मेरा ख्याल है कि जो चौधरी साहब और बल्ब लाया, इस तो ज़्यादा इस उत्ते रोशनी पाने की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? इस तो ज़्यादा रोशनी वाला बल्ब लभना ही कोई नहीं। क्योंकि चौधरी साहब और अदालतां उत्ते भी बल्ब लाया तो वड्डी रोशनी वाला बल्ब लाया। तो उस तो बाद अपने साढ़े मुहाफिजां ते भी जो बल्ब लाया तो यह भी बड़ा ज़बरदस्त सी। उस तो बाद बाकी इलेक्शन कमीशन ते सारिया चीज़ां ते चौधरी साहब होरी फिर गए ने। ते मैं चौधरी साहब होरां ने गल नाल ही सैकेंड करसां ते चौधरी साहब होरां ही मैं तायद करना इन्हां दियां गल्लां नहीं है कि गल चौधरी साहब होरां जिहड़ी लिखी
اگر میں سونے نے پانی نہ لکھا تو تاں بھی کاٹے. زبردست چودھری بھائی, بڑی زبردست روشنی پائی چودھری صاحب ہو رہا جی. جی زبردست ہو گیا. ابھی آتے ہیں فدا بھائی آپ کے پاس. سب سے پہلے تو آپ بتائیں آپ کا دن کیسے گزرا, کہاں تھے, اور کوشچن اگر آپ نے سن لیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو میں ریپیٹ کرتا ہوں. جی فدا بھائی. نہیں میں السلام علیکم, میں نے سن لیا. تو دن تو ہمارا ابھی سٹارٹ ہوا ہے. بات یہ ہے جو آپ نے بتایا نا کہ رولنگ والا کیس کا, دیکھو نمرود اور فرعون کا سب کو پتا وہ کس طرح کے انسان تھے, اسی طرح قاضی کا بھی سب کو پتا یہ کس طرح کا انسان ہے. تو دوسری بات, تقریباً 48 گھنٹوں میں جو پاکستانی ہے وہ 17,35,657 لوگوں نے مختلف چینل سے پی ٹی آئی واٹس ایپ جوائن کی ہے, جو تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ لوگ یعنی کہ اپنے جو نشانات ہے وہ لوگوں کو بتانے میں کامیاب رہے. تو رہی بات یہ جو رولنگ والی, یہ لوگ انہوں نے اپنی زبان سے دیکھ لینا 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد خود بتانا کہ رولنگ ٹھیک ہوئی ہے. جس طرح آسم منیر نے اسٹوڈنٹ وہ اپنا اسٹوڈنٹوں کے سامنے اس نے بتایا کہ ہم نے امریکہ اپنا خان صاحب کو خود فوج نے ہٹایا کہ یہ خطرہ تھا, ہم کو محسوس ہو رہا تھا کہ خان صاحب جو ہے مائنس پاکستان کو اپنا کرنے میں کوشش کر رہا ہے, تو اسی لیے ہم نے اس کو ہٹایا ہے. تو فوج بہتر جانتی ہے ہمارے لیے اچھا کون ہے. یہ اس نے بہت بیان دیا تھا, اس اسٹوڈنٹوں نے نعرے بھی لگائے تھے. تو بس میری اتنی سی بات ہے, جو چودھری صاحب نے تو سب گلاں کر لئیاں نے, تے میرا نہیں خیال کہ اسی قاضی دے فیض دے اوپر کوئی گل کریے, کیونکہ نمرود دا بھی سارے نو پتا, فرعون دا بھی سارے نو پتا, اے دا بھی سارے نو پتا ہوئے گا. تے قاضی صاحب دا ایک کنجر یا بندہ نہ بٹھا دی, تو دوسرے کیڑے بندے دے پتر ہیں کہ ایک کنجر بہ گیا کرسی تے. چلو بہت ہے, بس اتنا ہی کافی ہے یار. جلیل بھائی کے پاس جاتے ہیں. فدا لالا جلیل بھائی سب سے پہلے ویلکم آپ کا. آپ بتائیں آپ کا دن کیسے گزرا, کافی عرصے بعد آپ سے ملاقات واپس ہو رہی ہے, تو ویلکم جی آپ کو. اور بتائیں آپ کا دن کیسے گزرا, پلس کوشچن آپ نے سن لیا. اوور ٹو یو میرا بھائی. جلیل بھائی لگتا ہے آپ کا میوٹ لگا ہوا ہے. جلیل بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے, اب آ رہی ہے. بسم اللہ بسم اللہ جی. پہلے آپ اچھا کو میوٹ لگا تھا. بسم اللہ سوری بسم اللہ. جناب. اچھا پتہ ہے کہ آج تو میرا دن سارا گزرا ہاسپٹل میں. وہ بیٹا میرا تھا, اس کو تھوڑی ڈسیبلٹی بھی ہے, تو اس کا تو سویلنگ ہوئی تھی لیگ پہ, تو ڈاکٹر نے بھیج دیا ہاسپٹل. تو میں آیا تھا یہاں پہ کوئی شام 4 بجے, 1 ہو گیا ابھی تک بیٹھا ہوں ادھر. ابھی انہوں نے کوئی بلڈ لیے ہیں, ویٹ کر رہے ہیں, رپورٹ آئے گی تو اس کے بعد کوئی ڈاکٹر بتائے گا کیا کرنا ہے, پھر یہاں گھر بھیجے گا. تو میں آن کیا, آپ کا میرا ذہن میں آیا, میں کہ وہ تھا ہمارا ایک دوست بھی تھا. کھانا وانا کھایا آپ نے 4 بجے سے 1 بجے تک کھانا وانا کھایا کہ نہیں؟ کھانا وانا کھایا کہ نہیں 4 بجے؟ سینڈوچ وغیرہ لے کے بیٹا میرا آیا تو دے گیا, سینڈوچ وغیرہ دے گیا. میں ایڈمٹ تو نہیں ہے, بس ادھر ویٹنگ روم میں ہی بیٹھے ہوئے. کدھر ہیں پروفیسر صاحب, کدھر ہیں, کون سی اسپتال میں؟ BRI میں ادھر. آ جاؤں میں؟ نہیں کوئی ضرورت کو نہیں ہے, کیا ریسٹ کرو ابھی. نہیں کوئی چیز چاہیے تو میں 2 منٹ میں آپ کے پاس پہنچتا ہوں, میں ویسے بھی باہر ہی ہوں. نہیں ضرورت کوئی نہیں ہے, ویسے بھی آگے بیٹا میرا دے گیا تھا سینڈوچ وغیرہ لے کے, کوئی جوس وغیرہ لے کے. ابھی رش بھی کم ہو گیا, میں ذرا سائڈ پہ ہی بیٹھا ہوں. وہ بلڈ لیا ہوا انہوں نے, وہ رپورٹ ویٹ کر رہے ہیں, رپورٹ آئے گی تو پھر ڈاکٹر بلائے گا. تو اگر مجھے بلایا تو مجھے یہیں پہ پھر ختم کرنا پڑے گا. ابھی لکیلی ہے کہ ایک سائڈ پہ بیٹھا ہوں, یہاں پہ بندہ کوئی بھی نہیں ہے. اچھا میں جاگ رہا ہوں, جس وقت ضرورت پڑے مجھے فون کر دینا. چلیں ضرورت نہ ہو رہی ہے, لیکن میرا کوئی نہیں, اب تو اینڈ ہی ہے. کیونکہ بلڈ رپورٹ ہی وہ کہہ رہی ہے کہ 1 رہ گئی ہے, باقی آ گئی ہیں واپس. صحیح. اور وہ آئے گی تو پھر ہم کہتے ہیں ڈاکٹر کو بتا کے, تو پھر اس کے بعد دیتے ہیں کیا کرنا ہے. یعنی اللہ پاک شفا دے. اللہ تعالیٰ آمین. اچھا باقی جو آپ نے شروع کیا ہوا نا قاصف فائزہ کا, اس کا تو بڑا اچھا انہوں نے لکھا نا, یہ چھوٹے لوگ جب بڑے عہدوں پہ بیٹھ جاتے ہیں نا تو یہی کچھ اشر کرتے ہیں. سپریم کورٹ کا اس نے بیڑا غرق کر دیا ہے.
یہ اتنا برا اس نے کیا نا فیصلہ، یہ جو پی ٹی آئی کا جو انہوں نے لیا ہے جھنڈا، ان کا سمبل جو انہوں نے واپس لیا، اب ہر ایک اس کا، چاہے پی ٹی آئی کا سپورٹر تھا یا مخالف تھا، ہر ایک اس کی مذمت کر رہا ہے، اور اس کے اتنے تباہ کن اثرات ہیں نظر آ رہے ہیں ابھی ہمیں، کہ اتنا جو ہے نا، ایک تو الیکشن دیکھ رہے ہیں، ہر کینڈیڈیٹ کا ڈفرینٹ سمبل ہے، لوگ کنفیوز ہوئے ہیں کچھ، اس کے بعد جو دوسری پارٹی ہیں وہ بیٹھی ہیں، یہ آزاد امیدوار ہوں گے، اب جو جیت جائے گا اس کی سختی آ جانی ہے، ویکو ڈالے پہنچ جائیں گے، یا لوگ پیسے لے کے بیگ لے کے اس کے پاس پہنچ جائیں گے، تو ایک ملک کو جو ہے نا ایک نئی دلدل میں پھنسا دیا ہے، لیکن اس کو ابھی تک بھی کوئی اس میں کہ نا کوئی شرمندگی ہو یا کوئی احساس ہو کہ غلط کیا میں نے۔ ابھی بھی آج وہ نئی بخاری اس کو اچھا ٹکرا تھا سپریم کورٹ میں، وہ ایک ایشو تھا، اس میں یہ کہہ رہا تھا جی کہ میں 82 سے میں کر رہا ہوں وکالت، اور یہ جج کی پریکٹس کر رہا ہوں، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو نئی بخاری نے بڑا زبردست جواب دیا وہاں پہ، نئی بخاری نے کہا جی کہ میں بھی کوئی 80 سے کر رہا ہوں پریکٹس، تو میں بھی پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح کے کوشچنز ہو رہے ہیں، کس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں، تو وہ بھی اس کو آگے سے صحیح ملا ہے اسی طرح، لیکن وہ بندہ بڑا بے شرم ہے، اس کو کوئی جو ہے نا ایک ذاتیات پہ اترا ہے، ایک طرف بھٹو کا ٹرائل چلا رہا ہے، دوسری طرف جو ہے زندہ بھٹو ہمارے جو خان صاحب ہے ان کو انہوں نے دبا کے رکھا ہوا ہے، تو بڑا ایک بائسڈ قسم کا نظر آ رہا ہے، جو ہے نا ایک کلیئرلی اوپنلی کوئی اس میں تھوڑا سا کوئی پردہ ہوتا ہے رکھ لیتا ہے، وہ بھی کوئی نہیں ہے بات اس کی۔ تو یہ جو قاسم سوری والے بیسیکلی 2 کیسز ہیں، ایک تو اس کا وہی جو رولنگ دی تھی اس نے، وہ سائفر کے اوپر دی تھی رولنگ اس نے، لیکن سائفر کیس چل رہا ہے خان صاحب کے اوپر، اس میں ریالٹی تو ہے تھی، اور یہ تو اگر کبھی پتہ چلے گا ابھی اس نے بلایا ہوا، لیکن دوسرا اس کا جو مین کیس میں نے سنا ہے وہ یہ تھا کہ یہ اسٹے کے اوپر تھا، اس کے جو الیکشن جیتا تھا تو اس نے اس کے خلاف پیٹیشن آئی ہوئی تھی، اس نے وہاں پہ لیا ہوا تھا اسٹے، وہ 4 سال اس کے اسٹے میں گزر گیا، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا کیوں نہ کارروائی کریں، اعلیٰ کارروائی اس نے کیا کرنی ہے، عدالتوں نے اسٹے دی تھی اسے، اور اس کو اکیلے کو نہیں دی، تو سارے یہاں پہ کہیں بھی سعد رفیق ہے نون لیگ کا، وہ اسٹے بھی پورا ٹینور پچھلا گزار گیا تھا اسی طرح، اس نے بھی اسٹے دیا ہوا تھا اسی طرح، وہ جو 4 لڑکے تھے اس میں بھی خان صاحب جن کے بارے میں تحریک چلا رہے تھے، تو انہوں نے بھی موسٹلی نے اسٹے لیا ہوا تھا اسی طرح، تو اسٹے تو کامن پریکٹس ہے وہاں پہ چلتی ہے، ان کو تو چاہیے کوئی قوانین بہتر کریں تاکہ اس طرح کی اسٹے آئندہ سے نہ مل سکے، تو بجائے اس کے ایک سنگل پرسن کو لے کے اس کو ٹارگٹ کرنا، اور یہ اس کا تھوڑا ذاتی اس کے ساتھ لگتا ہے بیانات، دونوں بلوچستان کے ہیں، تو دوسرا تھوڑا سا یہ ہے کہ نواز شریف کا جو ہے نا ان کا اب ایک وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ جن جن ججوں نے میرے خلاف فیصلے دیے ہیں ان کے خلاف ایکشن لو، ان کو سزا دو، تو یہ اسی طرح کی ساری چل رہی ہے جو ہے نا ایک کہہ لیں سوچ کہ جنہوں نے ان کے خلاف فیصلے دیے تھے، یہ کہ معافی ہے نا، یہ اپنا میسج دے رہا ہے ہمارے خلاف کوئی بھی فیصلہ کرے گا تو الٹیمیٹلی اس کو پھر اس کا جو ہے نتائج بھگتنے پڑیں گے، یہ نہیں ہے کہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور ان کے خلاف نہیں آنا چاہیے کوئی فیصلہ، یہ تھوڑا سا اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال دیکھیں جی، باقی اگر یہ آئین توڑنے کا اگر آپ کہتے ہیں آرٹیکل 6 کا، تو وہ تو کیس بنتا ہے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف، جس نے 2 صوبوں میں پنجاب اور KPK میں سپریم کورٹ کی رولنگ آئی تھی کہ الیکشن کراؤ 14 مئی کو، نہیں کروایا اس نے، تو وہ تو بنتی ہے ایکچولی آرٹیکل 6 تو بنتا اس میں۔ ابھی یہ چودھری صاحب جو کہہ رہے تھے انہوں نے بڑا اچھا سمرائز کیا ہے کہ اگر انہوں نے جو سائفر کیا ہے، سائفر کے بعد جو انہوں نے رجیم چینج کی ہے، یا رجیم چینج کرنے کے بعد جو تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں، جو انہوں نے قوانین پاس کیے ہیں، جس طرح انہوں نے معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے، جس طرح انہوں نے، تو آرٹیکل 6 ایکچولی یہ سارے غدار ہیں۔ اس سے بڑی غداری کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کا ملک ایک اچھا خاصا چلتا اس کو پٹری سے اتار کے 6% گروتھ ہو رہی تھی، اس کو پہلے مائنس پہ لے کے آ رہے ہیں، اس سال بڑا تیر مار رہے ہیں، کہہ رہے ہیں 2% تک جائے گی، وہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے، ضروری نہیں ہوگی اس میں، اور مہنگائی دیکھ لیں کہاں سے کہاں پہ چلے گی، انڈسٹری آپ کی تباہ ہوگی، ساری بزنس سارے تباہ ہو گئے،
تو ایکچولی غداری تو ان لوگوں نے کی ہے۔ تو اب اس میں دیکھیں، اب میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا فوکس کرنے کی جو ضرورت ہے نا، بھی جو الیکشنز آ رہے ہیں، یہ 8 فروری کو الیکشن ہو جائیں گے، اس میں نہ سوچیں گے نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اس سے بہتر موقع ان کو نہیں ملے گا۔ پی ٹی آئی کو انہوں نے نکالنا تھا، بیلٹ پیپر سے نکال دیا، تو ابھی بھی ان کو ایک آس لگی ہے جو آدمی دوبارہ آئیں گے تو ان کو ہم کسی طریقے سے پھر جو ہے نا پریشر ڈال کے یا پیسے لگا لو کے حکومتیں ہر ایک خواب دیکھ رہا ہے۔ آئی پی پی والے جو ہے 7-8 ٹوٹل سیٹوں پہ الیکشن ڈال رہے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں میں چیف منسٹر بننا ہے، کون بنائے گا جی؟ آدمی دوبارہ آئیں گے۔ بلاول جو ہے وہ بھی آج کل اچھل رہا ہے کہ میں آپ کو سرپرائز دیں گے جی، کہ زرداری صاحب جو ایکسپرٹیز ان کے ذہن میں ہے، آدمی دوبارہ آئیں گے تو ان سے ہم جو ہے مل کے تو حکومت بنائیں گے۔ تو ہر ایک کا جو اس میں، تو اس میں ہمیں جو فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ ایک تو یہی ہے کہ اپنے جو لوگوں کو تھوڑا سا اویئرنیس کریں، ان کو اپنا اپروچ کریں 1 to 1، جس طرح اپنا جہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے دوست یا فیملی والے ہو گئے، لوگوں کے جی باہر نکلیں جا کے ووٹ ڈال کے آئیں لازمی۔ اور کینڈیڈیٹ جو ہیں ان کے اوپر بھی ڈیفینیٹلی آ رہا ہے کہ ان سے بھی تو تھوڑا سا پریشر رکھنا چاہیے کہ کل یہ بھی نہ ہو کہ وہ بھی پھر آگے لوٹا ماریں، کیونکہ اس میں انہوں نے ایک بڑی گیم کر رہے ہیں یہ دونوں پارٹیاں جو ہے، خاص کر پیپلز پارٹی والے بھی یا آئی پی پی والے بھی۔ پیپلز پارٹی والے خاص کر کوئی آزاد امیدوار انہوں نے ان سے وقفیتیں شیتیں بنا رہے ہیں، کوئی تھوڑی بہت ان کی سپورٹ بھی کر رہے ہوں گے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس تو کینڈیڈیٹ ہی کوئی نہیں نا، تو یہ ہو سکتا ہے ان کی سپورٹ بھی کر رہے ہوں تو بعد میں ان کو کہیں گے پھر جی کسی طریقے سے جی ہمارا سپورٹ کریں، لیکن خیر یہ نہیں ایسا ہو۔ سلیمان اکبر راجہ نے خیر بڑا زبردست اس نے اسٹیپ لیا، اگر اس میں کوئی ہائی کورٹ کو اس طرح کا فیصلہ دے دیتی ہے جیسے ایک پچھلا چیف جسٹس نے دیا تھا، بڑا دیا، اس نے لیٹ فیصلہ تھا، یہ جو ڈیفیمیشن والا تھا، جو اس میں کہ اگر آپ کا دوسری پارٹی، اگر کوئی پارٹی کا کوئی ممبر اگر کسی دوسری پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے تو پھر یہ ہے کہ اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، ڈسکوالیفائی بھی ہوگا لیکن ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کا فیصلہ اگر یہ بھی ایک دے دیں، اگر دینا چاہیے اصولی طور پہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یاد ہو آپ کو کہ جب یہ انہوں نے سمبل پی ٹی آئی کا جب انہوں نے لے لیا تھا واپس، تو انہوں نے کہا تھا پی ٹی آئی نظریاتی ایک بنی ہوئی تھی جماعت، اس کے آپ اس کا ٹکٹ آپ جمع کروائیں، تو الیکشن کمشنر نے ایک دم نوٹس نکال دیا کہ یہ جی یہ دھوکہ دے رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے فارم میں لکھا ہوا ہے تحریک انصاف، وہ تحریک انصاف پہ رہیں گے، وہ کسی اور پارٹی میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اگر الیکشن سے پہلے وہ شامل نہیں ہو سکتے، الیکشن جیتنے کے بعد وہ دوسری پارٹی میں پھر کیسے شامل ہوں گے؟ کیونکہ انہوں نے تو کلیئرلی لکھا ہوا ہے تحریک انصاف کے ممبر ہیں، ٹکٹ انہوں نے جمع کروائے ہوئے ہیں، انہیں سمبل نہیں ملا چونکہ وہ کورٹ کا فیصلہ آ گیا، تو وہ ان کی ہے تو بڑا اسٹرانگ کیس ہے۔ اب دیکھیں کل میرا خیال ہے اس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے، پتہ چلے گا اس کے کیا کچھ اس کا فیصلہ آتا ہے یا کتنا لٹکاتے ہیں وہ اس کا۔ تو یہ میرا خیال ہے کبھی جو ہے نا ہمیں جو فوکس تھوڑے دن رہ گئے، لیس دین 2 ویک رہ گئے، اس میں مطلب کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ جتنے بھی ہیں کینڈیڈیٹ اپنے علاقے کے، ان کو جتنے آپ کے جانے والے ہیں ان کو پھر تھوڑا سا موٹیویٹ کریں، کیونکہ اگر آپ نیشنل میڈیا دیکھتے ہیں، ٹی وی وغیرہ دیکھیں تو اس میں تو بڑی مایوسی ہوتی ہے کہ ان کے جو جلسے ہو رہے ہیں، نون لیگ کے ہو گئے، پیپلز پارٹی کے ہو رہے ہیں، جو چھوٹے ہو رہے ہیں بڑے ہو رہے ہیں، لیکن کیمرہ شاٹ دے کے تو بڑے بڑے دکھا رہے ہیں وہ، تو ایک تھوڑا سا کچھ لوگوں تو امپریس کر جاتے ہیں یہ بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، یہ اتنا بڑا جلسہ ہو گیا، تو تھوڑا بہت تو اس سے فرق پڑتا ہے۔ خان صاحب نے خیر اب کال تو دی ہے انہیں، دیکھیں یہ نکلتے یا نہیں نکلتے، کیونکہ پنجاب میں ابھی تک اس طرح کا اوپنلی ان کی پاور شو نہیں ہو رہا پی ٹی آئی کا، کوئی چھوٹے چھوٹے کچھ ریلیاں نکال رہے ہیں کچھ اپنے طور پہ، بال دیکھیں امید رکھنی چاہیے، لیکن ہے کہ مشکل لگتا ہے بڑا کہ آپ کا سمبل ہی ڈفرینٹ ہے، پھر اس کو یاد رکھنا، خاص کر جو بوڑھے لوگ ہیں یہاں دیہاتوں میں تھوڑے پڑھے لکھے ہیں، تو سم ٹائم وہ بھول جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا انہیں کون سا سمبل ہے، کیونکہ بیلٹ پیپر کے اوپر ہو سکتا ہے 20 25 30 سمبل ہوں، اس میں سے بھی ڈھونڈنا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے، بال امید رکھنی چاہیے، جو توقع تو ہے کہ انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا۔ ہمارا دیکھیں جی یہ باقی قاضی فائز صاحب ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے،
یہ چول آدمی ہے، اس کو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی عزت دی، چیف جسٹس، ٹوٹل اس کے پاس 10 مہینے ہیں، اکتوبر میں اس نے فارغ ہو جانا ہے۔ اب 10 مہینے میں اگر یہ چاہے تو تاریخ میں اپنا نام لکھوا کے جا سکتا ہے کہ چیف جسٹس آیا تھا جس نے اتنے تاریخی فیصلے دیے یا جتنا رول آف لا اس اسٹیبلش کیا، لیکن اس کی سوچ بڑی جی گھٹیا ہے۔ وعلیکم السلام۔ تو بڑا چلا جی، باقیوں کو موقع دیں، میں سن رہا ہوں، بہت دعا کریں۔ میں ابھی زبردست، دیکھ رہا ہوں اللہ میری کرے رپورٹ نہیں آ رہی بلڈ کی، بیٹھے ہوئے بڑی دیر ہم ہو دعا گئی۔ کریں کہ اللہ صحت دے، آپ کے بچے کو آمین صحت دے انشاءاللہ۔ آمین۔ ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ جی فدا بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے، فدا بھائی؟ فدا بھائی آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا، جی فدا بھائی۔ جی ہاں ہاں، اچھا اپنا وہ اپنا کیا کہتے ہیں جو انہوں نے نشان لیا تھا نا اس دن، تو ہم چلو کہہ رہے تھے یہ ہو جانا وہ ہو جانا، لیکن وہ ہم کو کافی مشکلات پیدا ہوئی، کیونکہ جنگ میں پتہ نہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ کون مر رہا ہے کون جی رہا ہے۔ وہی بات ہوئی ہے کل اپنا ہمارے ہی حلقے کے لوگ، جنگ اور چنیوٹ میں 2 لوگوں کا ذکر کیا جائے تو میں کہتا ہوں کہ اگر ان کی قربانیوں کا ذکر کیا جائے تو ٹھیک ہے۔ ایک تو فروق جمیل گجر جنگ والے، ایک ثاقب چترڑ، جب وہ فروق گجر تو اس ٹائم تھے جب خان صاحب کے اوپر زوال تھا، چاروں طرف پولیس گھری ہوئی تھی، تو رستے میں جو اپنا عوام باہر کھڑی تھی خان کا دفاع فدا کرنے بھائی، کے لیے۔ فدا بھائی، حکم فدا بھائی، جی جی، فدا اگر تھوڑا سا ہم کوشچن پہ آتے ہیں پھر انشاءاللہ ڈیفینیٹلی اس پہ بھی بات وہ کرتے ہیں۔ ہاں وہ کوشچن آپ نے جلیل اگر بھائی سنا تھا، کوشچن تھا کہ بھائی وہ رولنگ ہوئی تھی جلیل بھائی نے کہہ وہ تو جلیل بھائی نے کہہ دیا کہ عیسیٰ فیض جو ہے نا، اس کے اوپر تو بات کرنا اپنا ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے۔ ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا۔ اچھا ایک منٹ سے ثنا بھائی سے اور علی بھائی سے بھی بات کر لیتے ہیں، پھر آپ کے انشاءاللہ ڈیفینیٹلی آپ کو موقع دیتے ہیں۔ میں نے آپ کی تصویر بھی اس لیے بڑی کی تھی کہ آپ کو موقع دیا جائے گا، مگر پہلے ان دونوں بھائی کو لے لیں۔ علی بھائی اگر آپ اویلیبل ہے، علی ڈوگر بھائی آپ اوپر آ جائیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے۔ جی علی بھائی آپ آئیں۔ جی علی اوور ٹو یو بگ بھائی۔ جی السلام علیکم بی ایف ٹی السلام بھائی، علیکم۔ سب کو بہت بہت سلام جی، کیا حال ہے؟ سب کا ٹھیک ہے؟ خیریت ہے؟ وعلیکم السلام۔ آپ کا اچھا دن میں کیسے تو گزرا؟ بس ابھی کام سے آیا ہوں اچھا یہ بتائیں کہ وہ مجھے سوال تو نہیں ماشاء اللہ۔ پتا، اور قاضی کا تو اس کو وہ صنم جاوید کا وہ کاغذات اگر نہ ہوئے تو یہ نہیں ہونے دے رہے، تو پھر وہ کوئی اور بندہ ہے اس میں حلقے میں یا کیا؟ اس کے متعلق پلیز اگر کچھ بتائیں تو۔ جی ہر حلقے میں پی ٹی آئی کے سیکنڈ ہوتے ہیں، تو یہ جلیل نہیں بھائی آپ وہ کو زیادہ اچھا میں اچھی طرح آپ کو بتا دیں گے بتاتا ہوں، کیونکہ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ جو صنم جاوید والا کا ہے نا، وہ مریم نواز کا ہے نا، مریم نواز کا وہ بڑا اچھا کینڈیڈیٹ آپ کو عباد فاروق نے، جس کا بیٹا فوت ہو گیا تھا، اس کے بھائی کو انہوں نے ٹکٹ دیا ہے وہاں پہ صنم جاوید کے مقابلے میں، تو مقابلہ وہاں پہ بھی اچھا خاصا ہوگا، اتنا آسان نہیں ہے۔ سوری سر، وہ اپنا مریم نواز کے خلاف ہے، NA حلقہ 119۔ ہاں جی ہاں وہی ہے نا، اسی میں سے صنم جاوید کو بھی میرا خیال ہے اسی میں سے انہوں نے دیا تھا نا، 119 اور 120 دونوں میں سے، لیکن وہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا اس کے بعد، تو کینڈیڈیٹ وہ بھی اسٹرانگ ہے، مطلب لائل ہے اچھا اس پی کا ٹی آئی مطلب ہے کہ وہ بلا مقابلہ نہیں جیت رہی، کوئی ہے مقابلے میں ہے پی ٹی آئی کا؟ وہ نہیں ہے، وہ پروپیگنڈا ہے، وہ پروپیگنڈا ہے، بڑے بغیرت ہے، کوئی نہیں گل۔ جو کیا کہتے ہیں، یہ بگ نام ہے نا اس کا، یہ صحیح کہہ رہا ہے، بلا مقابلے والی جو بات ہے نا، وہ انہوں لوگوں نے اس پر وہ جو بچہ فوت ہو ہے نا، اللہ جنت نصیب کرے، اس کا جو چاچو ہے نا وہ کھڑا ہے، اس کے اوپر پریشر اتنا ڈال دیا ہے کہ وہ پھر بھی ڈٹے ہوئے، اس نے بولا کہ میں نہیں بیٹھ سکتا۔ نہیں وہ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے، وہ بیٹھنے والا نہیں ہے، اس کا میسج بھی آیا تھا، تو وہ ہمیں بھی فکر تھی، یہی بڑی چیز آپ لوگوں کو پریشانی بتا ہوئی، دیں، کوئی میڈیا چینل نے بھی دینا شروع کر دیا جی وہ کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کا بیٹھ گیا ہے، وہ بعد میں شور پڑا، پتہ چلا وہ پتہ نہیں کہ اور کون تھا جو بیٹھا بھی ہے یا نہیں ہے، لیکن اس نے پھر میسج دیا تھا اپنا، وہ کہہ رہا تھا اس کا مطلب بھائی ہے عباد فاروق کا، وہ کہہ رہا تھا ہم نے اپنا بھتیجا گوا دیا، تو ان کے ساتھ بیٹھنا ہوتا تو پھر ایسے تو پہلے بیٹھ جاتے، ابھی کیوں بیٹھنا،
تو وہ انشاءاللہ جو کینڈیڈیٹ ان کے جو ہے ان کے خلاف بڑے زبردست ہے. نواز شریف کے خلاف یاسمین راشد ہے. مقابلہ اچھا خاصا ہے ان کا. بس آسانی سے نہیں جیتیں گے لیکن جیتیں گے بدماشی سے ہی میرے خیال میں جیتیں گے. ان لوگوں کو جو ان کے پولنگ ایجنٹ ہیں ان کو ڈرائیں دھمکائیں گے, بھگا دیں گے, کوئی اس طرح بیٹھنے نہیں دیں گے یا کچھ اغوا کرا دیں گے لا کے. مین جو ہوتا ہے نا ان کا ڈے, الیکشن ڈے, اگر یہ مینیج کر جائے پی ٹی آئی والے تو بس یہ جیت گئے. پھر وہ بڑا مشکل کام ہے سب سے کہ آپ کو ایک پولنگ ایجنٹ چاہیے ہر پولنگ اسٹیشن پہ. وہ بڑے اسٹرانگ سے چاہیے جو بیٹھے رہیں, جو ڈریں شریں نہ. اور ایک تو نہیں ہوگا, اس میں ان کو ایک گروپ بنانا پڑے گا ہر پولنگ اسٹیشن پہ 10-15-20 کا گروپ ہو, تاکہ جو پھر اس کے بعد رزلٹ لیے بغیر باہر نہ نکلیں. ابھی تک جو حالت آ رہی ہے وہ تو جو نکلتا ہے اس کو کوئی ریسٹ کروا دیتے ہیں, پولیس پکڑا کے ڈرا دھمکا دیتے ہیں. تو اگر یہی پولنگ اسٹیشن والے دن رہا اگر تو پھر شاید مشکل ہو جائے گا. تو یہی دیکھنا پڑے گا ان کا کتنی یہ کرتے ہیں تیاری اس سلسلے میں. وہ ایک چیلنجنگ ہے ان کا, کیونکہ ایک بار ووٹر نکل آئیں. دوسرا یہ ہے کہ ان کے جو پولنگ ایجنٹ ہیں وہ ہونے چاہیے تھوڑے ٹرینڈ ہوں اور مضبوط سے ہوں, بیٹھے رہے, نکلے نہ باہر. اور ایک آدھ تو نہیں ہوگا, اس میں سے ان کو رکھنے پڑیں گے 8-10 بندے کا, اس کا باہر کھڑے ہوں, 1-2 اندر ہوں, تاکہ اس ایک کو نکالتے ہیں جانا پڑے, دوسرا چلا جائے ادھر بیٹھ جائے. اور پھر یہ ہے کہ وہاں پہ ویڈیو بنانے کی کوشش کریں اگر کوئی دھاندلی ہوتی ہے کسی طریقے سے, تاکہ اس کو متنازع کریں. پھر جلیل بھائی تمہارا کار وہ ایپ جی جلیل بھائی کوشچن ہے وہ ایپ کے بارے میں, ایپ کہاں تک پہنچی ہے جو آپ کہتے ہیں ویڈیو بنائے, تو ایپ کی کیا اپڈیٹ پوچھنا تھا ان سے. ہماری ایپ کو ہم نے اس دن آن لائن ٹیسٹ تو کیا تھا, وہ تو ٹھیک تھی, کیونکہ میں نے اس کی اسی وقت جو پکچر لے کے تو وہ پہنچ گئی تھی پیچھے ڈیٹا بیس پہ. پھر انہوں نے مجھے شو بھی کروائی تھی. لیکن ابھی فہیم صاحب سے بات نہیں میری, کل ہوگی, کیونکہ اس کو آج کل کا دن ہے, اس کو اب تو ایپ لانچ ہو جانا چاہیے تھا ابھی. کیونکہ ابھی ان دنوں بھی جو یہ لوگ اغوا کر رہے ہیں یا اریسٹ کروا رہے ہیں یا پولیس آ کے دفتر توڑ جاتی ہے, تو ان کی ویڈیو بننی چاہیے, سب کو پتہ چلے کہ یہ کیا کر رہے ہیں پارٹی کے خلاف. لانچ تو ہو گئی ہے, لوگوں نے انسٹال بھی کر لی ہے, وہ تو زبردست ایپ ہے, کافی لوگوں نے انسٹال کر لی. میں نے مختلف واٹس ایپ گروپوں میں وہ لنک دیکھے. جلیل بھائی جو ہے نا یہ یو کے سے اس کو کوارڈینیٹ کر رہے ہیں, ایسے ہی ہے نا جلیل بھائی کوارڈینیٹر ہیں اس کے. جی جلیل بھائی. اچھا میں میوٹ کر رہا ہوں میں. ٹھیک نہیں میں نے کہا آپ بات کریں, آپ اس کے کوارڈینیٹر ہیں نا, جو ہماری آئی ہے جو ایپ ہے اس کے, آپ جو ایگل پی ٹی آئی ہے اس کے آپ کوارڈینیٹر ہیں یو کے سے, ایسے ہی ہے؟ میں نہیں, میرا کوارڈینیٹر تو شاید خالد ہے, لیکن میں تو ظاہر ہے کہ وہ انفارمیشن سیکٹری نا یارکشائر سائڈ, تو رسپانسبلٹی تو میری بنتی ہے. تو میں وہ یہی تھا کہ میں اس کو پراپر ہمیں لانچ کرنے کا پلان تھا کہ ایک میٹنگ بلا کے اس میں اس کو باقاعدہ ویڈیو بنا کے تو پھر جو بلا کے لوگوں کو ان کو بتاتے ہیں, ان کو کہتے ہیں جی آگے اس کو فارورڈ کرو اپنے گروپوں میں, اپنے رشتہ داروں کو پاکستان بھیجو آگے پیچھے. تو اس کی تھوڑی سی ایک پریزنٹیشن دینی پڑنی ہے اس کی, وہ میرا خیال ہے 1-2 دن میں ہو جائے گی. وہ فہیم صاحب گئے ہوئے تھے ادھر, میری بات نہیں, اس کے بعد وہ گئے تھے ادھر برسلز میں انشاءاللہ. اچھا سنا آپ ہمارے ساتھ ہیں, ثنا ایک اللہ دن بعد جو ہے نا پھر اس کو ایک ہو جائے کلیئر, تو پھر اس کو یہاں پہ بھی آپ یہاں پہ کام ہے اس کو ہم کرتے ہیں اس پہ تھوڑا سا انشاءاللہ جیسی ہوتی ہے آپ ہمارے پاس آئیں, جیسی ہوتی ہے ہمارے پاس آئیں, انشاءاللہ ہم اس کو ڈیفینیٹلی پروموٹ کریں گے انشاءاللہ. صحیح. جی ثنا اللہ بھائی ویلکم. لالا ویلکم. ثنا اللہ بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ لالا صاحب کو دیں جی, میں آپ کوشچن سن لیا ثنا اللہ بھائی. جی بسم اللہ کریں. لالا کو آخر میں, لالا کنکلوڈ کریں گے انشاءاللہ. جی ثنا اللہ بھائی آپ بتائیں. جی سر حکم کریں. اچھا کوشچن آپ نے سنا, کوشچن یہ تھا, میں کوشچن بتا دیتا ہوں. کوشچن یہ تھا, اچھا میں کوشچن بتا دیتا ہوں, آپ کو بھی بتا دیتا ہوں, عنایت لالا کو بھی بتا دیتا ہوں. کوشچن یہ تھا کہ فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ بھائی جو اپنا قاسم سوری کی رولنگ ہے اس پہ بات کی جائے, اس کیس کو کھولا جائے.
تو آپ کوشچن ہمارا یہ تھا کہ قاسم سوری کی جو رولنگ تھی وہ صحیح تھی یا غلط تھی، اور اس کو لے کر سارا جو پاکستان میں جو پورا سسٹم چینج ہوا، پی ڈی ایم آئی اور 90 دن میں الیکشن نہیں ہوئے، سارا کچھ کر کے آج تاریخ تک اس کو اگر آپ سمرائز کرتے ہیں تو کیا کہتی ہیں؟ سر اس کے بارے میں تو میں سادی سمپل بات کروں گا کہ سر دیکھو، اب ہر بندے کو پتہ ہے، ہر چیز کا پتہ ہے، حقیقت میں کچھ ایسے ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا، پراپوگنڈے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا ہر لحاظ سے غلط کر رہے ہیں. اور جو قاسم سوری صاحب نے جو فیصلہ کیا تھا نا، انہوں نے کوئی قانون دیکھ کے، اس کے تقاضے ہر چیز دیکھ کے انہوں نے ایجنٹ فیصلہ نہیں کیا تھا، یا حماقت میں نعوذ باللہ استغفر اللہ نہیں کیا تھا. اب ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں بچا نا، تو اب یہ کردار کشی کر رہے ہیں. کیوں؟ اب ان کا بس یہی ہے کہ وہ کسی لحاظ سے الیکشن نہیں لڑ سکیں. دوسرے نمبر پہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں نا، یہ آپ کی جو کمپنی ہے نا وہ کر رہی ہے، اور اس کے بعد کمپنی کروا رہی ہے، ٹھیک ہے. تو میرے خیال سے یہ شروع سے لے کے اینڈ تک یہ ناانصافی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ حقیقت اس میں کچھ نہیں ہے کہ جو انہوں نے کوئی ایسا جرم کیا ہو یا کوئی قانون کی خلاف ورزی کی ہو، ٹھیک ہے. تو باقی انہوں نے جو کیا تھا وہ صحیح کیا تھا، 2 لفظوں میں کیا تھا. باقی یہ لوگ اپنی اوقات دکھا رہے ہیں، غلط ملت کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. کیوں؟ آپ کے جو جج ہیں نا وہ بھی آزاد نہیں ہیں، ٹھیک ہے. وہ اپنے جو مطلب کہ ان کو منصب ملا ہوا ہے نا، اس کا وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے ہیں، اپنے حق کے لیے نہیں بول سکتے ہیں. تو آپ کو یا اپنے آپ کے خان کو یا کسی کو پاکستانی، ایک عام پاکستانی کو وہ کیسے انصاف دے سکتے ہیں؟ سر نہیں دے سکتے. کیوں کہ ان کو سلیکٹ کر کے لایا گیا ہے، ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی جو حقیقت ہے نا، یہ آرمی کا بندہ ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ آرمی کے انڈر میں سب کچھ کر رہا ہے. جو اس کو آرمی کہتی ہے نا، خفیہ رپورٹ بھیجتے ہیں کہ آپ نے یہ کچھ کرنا ہے، وہی وہ آ کے ادھر گند کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو ان کا جو مین مشن یہی ہے کہ پاکستان کو جتنا کمزور کیا جائے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اتنا ہی اچھا. کیوں کہ یہ اپنی چوری چھپانے کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے، سارے بات ختم کرتا ہوں، کہ یہ غیروں کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو نظر آتا ہو نا کوئی کسی قسم کا کوئی انصاف، تو وہ جھوٹ ہے. اگر آپ ان سے کوئی اچھی توقع رکھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ غلط چیز ہے. وہ ان سے آپ کوئی بھی اچھی امید نہ رکھیں. کیوں کہ اصلی جو ہے نا، اصلی یہ ملک پاکستان کے دشمن ہے، ٹھیک ہے. یہ پوری دنیا میں جو ہے نا ملک پاکستان کا نام بدنام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. کیوں؟ ان کو بس ڈالر چاہیے اور ان کو اپنے لیے سب کچھ چاہیے، ٹھیک ہے. یہ کہ درندے ہیں، ٹھیک ہے. جی سر. جی ٹھیک ہو گیا. عنایت والا کوشچن تھا، سب سے پہلے ویلکم آپ کو. عنایت والا سمجھ گیا کوشچن تھا کہ بھائی آپ نے سن لیا، کوشچن تھا کہ بھائی جو اصل، اچھا یہ تو جی مجھے تو یہ پورے 2 سال کا اگر آپ خلاصہ کریں. جی مجھے تو بڑا موقع مل گیا. میں تو ابھی اس پہ ویڈیو بھی کروں گا نا. دیکھیں آپ انشاءاللہ آپ بڑی اسکرین پہ آگے ہیں. بسم اللہ. وہ چیز میں اجازت چاہتا ہوں، میرے پاس نا نماز کا ٹائم ہونے والا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں آ کے کروں گا رابطہ، ٹھیک ہے سر. اپنا خیال رکھیے گا اور ایسے ہی جڑے رہے گا خان کے ساتھ. اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے. اللہ انشاءاللہ دعا کریں، آپ خان کے لیے دعا کریں، ہم سب کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ. پہلے تو سب بھائیوں کو سلام ایک بار. پھر میں ابھی تھوڑی دیر میں گیا تھا 20 منٹ کے لیے. اچھا اس طرح ہے، دیکھیے یہ سسٹم آپ کو خود کہہ رہا ہے کہ میں ننگا ہو رہا ہوں، خود بخود کہہ رہا ہے. میں اس کی ذرا آپ کے سامنے تاریخ رکھتا ہوں کہ اس نے یہ کام کیوں کیا، یہ لوگوں کو کیا بتاتا رہا، خود یہ نکلا کیا. یعنی میں تھا گیدڑ لیکن لوگوں کے سامنے میں شیر تھا. میں تھا فراڈی، لوگوں کے سامنے فرشتہ تھا. اس نے یہ امیج اپنا بنایا تھا. لیکن جب اس کو پکڑا گیا، یعنی کہ سینٹرل لندن میں اس کی جائیداد پکڑی گئی اس کی بیوی کے نام، تو اس پر کیس چلا اور اس کو نکالا گیا. جن 10 ممبر بینچ نے اس کو نکالا، وہ فیصلہ تھا 7-3 کا. 7 لوگوں نے اس کو ناحق دیا اور 3 لوگوں نے اس کے حق میں دیا. اچھا پھر یہ ریویو میں چلا گیا. ریویو میں جانے سے پہلے یہ فوجیوں کے پیروں پڑا. اچھا میں نے جب کہا کہ سسٹم خود کو ننگا کیوں کر رہا ہے، میں اسی لیے کر رہا ہوں کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ آج جب آپ کا چیف جسٹس ہے، تو اس کے زمرے میں پاکستانی سسٹم نے خود کو خود ننگا کیا ہے.
یعنی ایک کرپٹ شخص آپ کا چیف جسٹس پاکستان ہے جس کو پکڑا گیا رنگے ہاتھوں، ٹھیک ہے، ریڈ ہینڈڈ یہ پکڑا گیا. اس کی بیوی کی تنخواہ تھی 1,30,000. وہ 20 کروڑ کی جائیداد کیسے خرید رہی ہے سینٹرل لنڈن میں، ٹھیک ہے، یا لنڈن کی مضافاتی علاقے میں، اس کی ویڈیو بھی آ گئے. اچھا، جب فوجیوں کے خلاف یہ بات کرتا تھا، یہ بڑا دبنگ جج بنتا تھا. وہ دھرنا کیس یاد ہے نا آپ کو، ٹھیک ہے، یہ اس نے اٹھایا تھا کہ میں تو کسی کو معاف نہیں کرتا، اندر سے گیدڑ تھا، منہ سے شیر تھا. پھر جب فوجیوں کی بوٹوں کو چاٹنے لگا تو اس کو پھر ریویو میں آپ کو پتہ ہے کتنے چانسز ہوتے ہیں؟ 1% چانس ہوتا ہے کہ انہی ججوں کے سامنے آپ کا کیس لگتا ہے نا ریویو میں. اچھا، یہاں معجزہ ہو گیا، یہاں 6-4 کا فیصلہ آ گیا. 6 جج اس کے حق میں آ گئے، 4 نے ان کے خلاف کیا، جو ابھی سب استعفا کے جا رہے ہیں. یہ شور کدھر سے آ رہا ہے؟ اچھا لالا جی، ایک میرا سا سپلیمنٹری کوشچن لے لیں. یہ جو نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو انہوں نے پاس کیا ہے، تو یہ ریویو میں وہ نہیں چلا جاتا؟ ریویو تو ختم ہو گیا نا، اب تو انہوں نے اپیل ہو جاتی ہے ہر فیصلے کی. ہر فیصلے کی اپیل ہو جاتی ہے، لیکن وہاں قاضی عیسیٰ بیٹا ہے، ادھر عمر کیا ہے، عامر فاروق بیٹا ہے. جو لا ہے وہ تو اسی حساب سے چلیں گے نا. لا تو کون سا ایگزسٹ کرتا ہے جی؟ ابھی پارٹی موجود ہے، پارٹی کا نشان چھینا گیا اور پارٹی موجود ہے. اب دوبارہ پارٹی کو بھی بین کر دیں گے چند دنوں بعد. کوئی چلا جائے گا سپریم کورٹ میں. آپ کے ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا نا، 2 ممبر بینچ نے. اس نے جلدی میں اٹھایا، دوسرے دن فیصلہ کر دیا. آپ کو ادھر آئین میں قانون تو نہیں، آئین میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ 90 ڈیز کے اندر آپ نے الیکشن کرنا ہے، تو آپ نے کر دی یہ 90 ڈیز میں. آئین تو ختم ہو چکا ہے. اور یہ ریویو کا جو میں کہہ رہا ہوں نا، یہ ریویو تو ابھی، یہ تو آج سے میں آپ کو یعنی 3.5 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب اس کا کیس تھا قاضی عیسیٰ کا، اس کو جب نکالا تھا. پھر ریویو میں 6-4 کا فیصلہ آ گیا. وہ کیوں؟ اس نے فوجیوں کے ساتھ ایگریمنٹ کیا کہ جو تم کرو گے میں اس کے ساتھ کھڑا رہوں گا. اب عمران خان کے خلاف فوجی جو کچھ بھی کرتے ہیں، یہ اس کو سیکنڈ کرتا جا رہا ہے. یہ ہمارا حال ہے اس ملک کا. اور پریکٹس اینڈ پروسیجر بل، اچھا، اس نے آتی ہی اس کو پہلا وہ کیا. پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں تو 1000 لکوناز ہیں، لیکن صرف اس نے نواز شریف کو ریلیف دینے کے لیے سب سے پہلے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل اٹھا لیا. سب دنیا کو پتہ ہے کہ اس نے یہ کام کیوں کیا تھا. اس کو اہل بھی کیا جائے، اس کی نااہلیت بھی ختم ہو جائے، یہ الیکشن میں بھی آ جائے، سارا کچھ اس نے کر دیا. اچھا، اب جب یہ کہتا ہے نا قاسم سوری کے متعلق، قاسم سوری نے کیا کیا تھا؟ وہ تو اسپیکر تھا، ٹھیک ہے، وہ ایوان کا مطلب وہ تھا، چیف تھا. اس نے کہ اس کے سامنے یہ آ گیا تھا، یہ جو کچھ تھا سائفر کیس، سارا کچھ اس کو معلوم تھا، اور جتنے پیسے چلائے گئے تھے سندھ ہاؤس میں. تو اس نے اسمبلی کو ڈیزالو کر کے 90 ڈیز میں الیکشن کرانا تھا. اچھا، پھر کیا ہوا؟ فوجیوں نے وہاں آ کر رات کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کھول دیا، اور پھر ہماری اوپر نگرانوں یہ پی ڈی ایم کا مسلط کیا. ابھی بھی پی ڈی ایم کی حکومت ہے، یہ ان کی ایکسٹینشن ہے، اس وقت ایکسٹینشن ہے. لیکن اس میں عجیب چیزیں آ رہی ہیں. ابھی ہمارا جو پی ٹی آئی کا سیکٹری انفارمیشن ہے رؤوف حسن، وہ فواد کا بھائی ہے، جو اس وقت بھی کیئر ٹیکر میں منسٹر ہے پرائیویٹائزیشن کا، اور پی ڈی ایم میں بھی وہ منسٹر تھا. نواز شریف کا بھی پرسنل سیکرٹری تھا، اور شہباز شریف کا بھی پرسنل سیکرٹری تھا. اس کے بھائی کو پی ٹی آئی کا سپوکس پرسن کیسے لگایا گیا اور اس کو اختیار کیسے دیا گیا؟ یہ بڑی چیزیں ہو رہی ہے اس ملک کے اندر، لیکن ان جو باریک چیزیں اس کی طرف کسی کا نظر نہیں جاتا، اور یہ بڑی خطرناک چیزیں ہوتی ہیں. اس نے سب سے پہلے حملہ کس پہ کیا؟ یعنی شیر افضل مروت پر.
جس نے پارٹی میں جان ڈال دی تو اس کے خلاف کھڑا ہو گیا. اور بھی بڑے بڑے کام وہ کر رہا ہے, اندر سے ملا ہوا ہے نواز شریف کے ساتھ. تو کیا پی ٹی آئی والے عمر بھر الو رہیں گے؟ ان کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی. اور اب جو پروگرام ان کا ہے آنے والے دنوں میں وہ ان کو نہیں معلوم. تو اس پر سلمان اکرم راجہ کل سپریم کورٹ وہ چلا گیا اس میں لاہور